बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में 3 ही रोज़ बाकी हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान और भारत के माबैन जो मैच का बाइकआउट का ऐलान किया गया, उस पर आईसीसी भी अब तक कोई फैसला नहीं कर पाया। उनके अंदर कोई ऐसी बात हुई हो, कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, जिसके बारे में मोई शाह साहब ने भी हमें आगाह किया, वो तमाम चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर आपने इसका पर्सपेक्टिव दुनिया में गेज करना है तो इस वक्त बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है कि क्या फ़ैसला होगा। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बार बार इस चीज़ से हमें आगाह करते रहे हैं कि बांग्लादेश की भी क्रिकेट बोर्ड में या आईसीसी जो क्रिकेट काउंसिल है उसमें वही स्टैंडिंग है जो पाकिस्तान की है, जो किसी भी और मेंबर की होनी चाहिए एज अ फुल मेंबर। और आप किसी एक मेंबर के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान और भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू या फिर चेंज इन वेन्यू मुंतखब कर सकते हैं तो बांग्लादेश के लिए भी कर सकते हैं। और ये इस हकीकी मौक़िफ़ पे पाकिस्तान शुरू से कायम रहा है। तो इस बारे में ज़रूर आज जायज़ा लेंगे कि अब तक क्योंकि 2 दिन गुजर चुके हैं, पाकिस्तान ने भी अपने फ़ैसले से आगाह कर दिया था, हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऐलान किया था, तो क्या अब तक ख़बरें जो हैं वो आईसीसी से सामने आ रही हैं या क्या कुछ ऐसी ख़बरें हैं जो सामने नहीं आई, वो भी जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे और आप तक वो तमाम अहवाल जो है वो पहुंचाएंगे। उसके बाद हमने आपसे बात करनी है मज़ीद क्रिकेट के बारे में, जहां पर अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जो है वो फाइनल में पहुंच गया। बहुत ही शानदार उनकी कारकर्दगी रही है और मैं बार बार कह रहा था कि ऑल दो इंग्लैंड की सीनियर टीम एशेज़ में इतनी ज़्यादा मायूस कुन रही, लेकिन उनकी यूथ क्रिकेट इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है और ख़ास तौर पर उनकी वाइट बॉल क्रिकेट। और अगर आप उनकी ओवरऑल सीनियर टीम की परफॉर्मेंस भी देखें, जिस तरीके से कल उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दी, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। तो लगता है कि वो समझ रहे हैं कि वाइट बॉल का साल है तो उसमें हमने सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। बट इंग्लैंड टीम हैज़ बिन रियली फैंटास्टिक। आपको याद हो कि टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा था, तो मैंने कहा वैसे ही मैं एक याद दहानी आपको करवा दूं। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ 10 फरवरी से शुरू होने जा रही है। कौमी स्क्वाड 7 फरवरी को इस सीरीज़ के लिए रवाना होगा, तो इस बारे में भी आपको हमने अपडेट ज़रूर करना था। उसके बाद पीसीबी ने एक बड़ा फैसला किया है और वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो भारत में ब्रॉडकास्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल फैसला भी लिया गया है। पीएसएल के जो मैचेस हैं वो टेलीकास्ट नहीं होंगे भारत के अंदर। और इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि चाहे वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, उन्होंने आईपीएल की नशरियात पर पाबंदी लगा दी, वो वर्ल्ड कप की नशरियात पर भी पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। तो ओवरऑल बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिकेट को लेकर रीजन में चल रही है। उसके बाद आपको बताएंगे कुछ मज़ीद खबरों के बारे में, जहाँ पर पीसीबी के ज़ेरे एहतमाम नेशनल अंडर 19 कैंप का आगाज़ हो गया है। मुल्क भर के 16 रीजन्स की 18 टीमें जो हैं इसमें हिस्सा लेंगी। एक चैलेंज कप भी कराया जा रहा है। बहुत सारे नाम हैं जो इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और उसके अंदर कुछ प्लेयर्स को मैं पिंडी से भी जानता हूं जिन्होंने इस स्क्वाड में जगह बनाई है। बहुत अच्छे नाम हैं इसके अंदर। आप हुसैन एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो इसमें जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। एक बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं, वो इसमें जगह बना पाए हैं। एक बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑलराउंडर हैं अब्दुल्ला, वो भी कामयाब हुए हैं पिंडी से, उनकी भी सिलेक्शन हो गई है। तो यंग साइड पर बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद आपसे बात करेंगे एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप की, जहां पर साबिक आलमी चैम्पियन मोहम्मद आसिफ और राना इरफान महमूद इवेंट से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो वो अब आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये आज की टॉप स्टोरीज़ हैं। तफसीली जायज़ा ज़रूर लेंगे तमाम चीज़ों का। हमें स्टूडियोज़ में अब ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ ही एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी फ्रेंचाइज ने दूसरी बड़ी साइनिंग कर ली है। पहली तो आप थे, अब दूसरी स्टीव स्मिथ हो गए, तो मुबारक हो आपको। तुम चाहे मैं नौकरी से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो देखिए ये तो मेरा मौक़िफ़ है। मैं मोई शाह साहब भी इसकी तस्दीक करेंगे कि पहली बड़ी साइनिंग अवैस है, दूसरी स्टीव स्मिथ है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह जी ठीक कहा है मैंने, ये वैसे बरकत है ना इनकी, बिल्कुल अच्छे नाम आते ही इनके आना शुरू हो गए। ये भी एक और भी चीज़ का जिक्र कर रहे थे, वो भी इन्हीं की बरकत से होगी मुझे लगता है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं क्रिकेट राइटर भी हैं और पाकिस्तान टीवी पर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। आज हमारी तजियाकार हैं अमल नदीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। मोई शाह साहब, कोई आईसीसी में कोई आपकी कम्युनिकेशन हुई हो? 48 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया और 3 ही रोज़ सिर्फ रह गए हैं वर्ल्ड कप में। देखिए, रात को ज़रूर मेरी बात हुई थी और आईसीसी में किसी से हुई थी, और ये फिर मैंने क्रिकेट बोर्ड में भी किसी से बात की। कुछ ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड के यहाँ पे नहीं थे और कुछ जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने मुझे ये ज़रूर बताया कि आज कोई इस तरह के कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है ऑन वेडनेसडे, टुडे इज़ वेडनेसडे,
اور وہ آئی سی سی جو ہے بڑا کنسرن شو کیا ہے, آئی سی سی نے کیا ہے, ایک دو کرکٹنگ بورڈ نے کی ہے. یہ بات ضرور چل رہی ہے کہ اب اس کا کیا حل نکلے. لیکن جو میں کل ٹون دیکھ رہا تھا کرکٹ بورڈ کے افیشلز کی اور جن سے میری بات ہوئی ہے, وہ ٹون بڑی وہی ہے, کوئی چینج نہیں ہے اس میں. پاکستان نے اپنا سٹانس چینج نہیں کرنا, وٹ کم میں. یہ ایک مطلب ہے تھوڑا ارد سے پریشر ڈالا جا رہا ہے نا کہ جی آپ کھیل لیں, آپ کھیل لیں, آپ کھیل لیں. پاکستان نے سارے کانسیکوینسز کنسیڈر کر کے یہ ڈیسیژن کیا ہے, اور یہ شاید ان کو غلط فہمی ہے کہ شاید کسی قسم کا پریشر. اب دیکھیں اپنی مرضی کی ویب سائٹ سے وہ سٹوری چلا رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا ارد گرد کہ جی یہ ہو جائے گا, سینکشن کتنی ہو جائیں گی پاکستان کو کدھر ہو جائے گا. ادھر سے انڈین گورنمنٹ کے ٹاپ آفیشلز کے آتے ہیں, جی ہماری بےزتی کی گئی ہے, ہماری فلانا کی گئی ہے. یہ بھی آپ نے ٹویٹ پڑھے ہوں گے. ہاں جی, یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے. یہ صرف یہ مقصد ہے کہ پاکستان پہ میکسیمم پریشر ڈالا جائے. پاکستان کا یہ اس وقت جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا سٹانس ہے, جو گورنمنٹ کا پاکستان کا سٹانس ہے, وہ یہی ہے, اور اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی پہ ڈٹے رہیں گے. میں کہتا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے, آپ پاکستان کو ورلڈ کپ بھی نہ کھیلنے دیں. وہ صرف سٹانس یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو آپ راضی کریں گے, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو آپ اپنی کانفیڈنس میں لیں گے. ان کے ساتھ جو آپ نے کیے ان کو پہلے آپ ان سے معافی مانگیں یا ان کو کمپنسیٹ کریں ان کی مرضی کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی یا کسی کی مرضی کے مطابق. وہ مانتے ہیں تو پھر ہم آگے چلیں گے, پھر انڈیا کا میچ بھی ہم کھیلیں گے, پھر سب کچھ کریں گے. لیکن اگر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ جس کے ساتھ آپ نے بہت زیادتی اور ظلم والی حرکت کی ہے کہ ایک ایسا کنٹری جس کو ساؤتھ ایشیا میں جس کا اور ایشیا میں اور ورلڈ کرکٹ میں جس کا سٹیکس بہت ہائی ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا افغانستان کو کھیلتے ہوئے انڈر 19 کا, بھائی ان سے اچھی ٹیم بنگلہ دیش کی انڈر 19 کی ٹیم رہی ہے, اور ان کا کنٹریبیوشن فار جونیئر کرکٹ, فار سینئر کرکٹ, میں کہتا ہوں اس کا میچ ہی کوئی نہیں ہے ان ریسنٹ ٹائمز. آپ ایسی ٹیم کو آل آف اے سڈن آپ باہر کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ کام اس طرح نہیں چلتا. پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ آج کی کمیونیکیشن کے بھی بعد آج کے جو بہت کبھی امکان ہے کہ آج ان کی کوئی فائنل, کیونکہ دیکھیں کل کیپٹنز پریس کانفرنس ہے. جی بالکل, آپ نے ذکر کیا. ہاں جی, کل کیپٹن پریس کانفرنس ہے اور 2 دن بعد ورلڈ کپ شروع ہو جانا ہے. تو اب کوئی ایسا ٹائم نہیں بچا, آج ہی کوئی ڈیسیژن ہو جانا ہے کہ پاکستان اپنے سٹانس پہ کتنا لچک دکھا سکتا ہے نہیں دکھا سکتا, آئی سی سی کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ 2 دن اگلے 36 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے. کل شام تک مطلب جمعرات کی شام تک بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی کسی قسم کا ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے, کوئی کسی قسم کی بات بھی ہو سکتی ہے. اور اگر یہ کوئی ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے جو میں کبھی مجھے فیئر بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک اور جس طرح کے حالات مجھے ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کی بحث پہ, انڈین کرکٹ بورڈ کی ایما پہ اور ان کی اس پہ پش پہ کوئی اگر آئی سی سی اس طرح کا سوچ رہا ہے کہ اس طرح کا ڈیسیژن کریں, پاکستان کے خلاف کریں, تو شاید ان کو پھر وہ وہاں تک یہ چلے جائیں گے کہ کرکٹ بالکل تباہ و برباد ہونے کے قریب آ جائے گی. اور پھر ایسی گروپنگ ہوگی کہ کرکٹ پھر اپنی کھیلیں سارے کرکٹ, پھر کوئی گٹھی کرکٹ نہیں کھیلے گا. اچھا, یہ ویسے میرے خیال سے آپ وہ کہتے ہیں نا بے وقوفی پہ بے وقوفی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ایکسپیکٹڈ ہے. آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کی وہاں پر ایک وہ آئیڈیالوجی آر ایس ایس کی اور بی جے پی کی جو ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں جو وائرس وہاں پر ہے جو پھیل چکا ہے وہ آئی سی سی تک بھی پہنچ چکا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ویسٹ کرکٹنگ سرکلز کی ہم نے کل بھی بات کی تھی. بارڈر پار میڈیا جو ہے وہ اب تک پروپیگنڈا میں ہی لگا ہے. موئی شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بہت سارا پریشر بڑھایا بھی جا رہا ہے, مختلف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, لیکن بڑے ریلیکس بیٹھے محسن نقوی اور بڑا سکون چل رہا ہے اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ میں. دیکھیں ہم نے اس لیے کہا نا کہ 1.5-2 سال کے اندر جس طریقے سے محسن نقوی کی قیادت کے اندر پاکستان نے پوری ورلڈ میپ کے اوپر اپنے آپ کو منوایا ہے, چاہے آپ ایشیا کپ کی ڈیسیژن کو لے کے دیکھ لیں جو ٹرافی والا معاملہ تھا, چاہے وومنس ٹیم کے ورلڈ کپ کو دیکھ لیں, یا اب جو ورلڈ کپ کی صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر, تو ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہے. اور مجھے آج بھی وہ ریپیٹ کرتے ہوئے مجھے نا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب انڈیا کہتا تھا کہ پاکستان کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا, تو اب کس لیے پریشان ہو, فرق ٹھیک ٹھاک پڑ چکا ہے نا. کیونکہ
میڈیا رائٹس کی بات کریں, اسپانسرز کی رائٹس کی بات کریں, وہ اب آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہم جائیں کہاں پر, کیونکہ ون آف دا بگیسٹ گیمز ہے جس کی وجہ سے سارا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے. لیکن جے شاہ کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ بہت ہی برے ٹائم پہ آئی سی سی ہیڈ کوارٹرز کے اندر آئے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی, یہ تو سب کو پتہ تھا, وہ جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی لے کے اندر آئے ہیں, کیونکہ ساری ان کو بیکنگ ہے, یا سارا جو مائنڈ گیم جو سمجھایا جاتا ہے وہ ممبئی سے سمجھایا جاتا ہے, کیا کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ والد وہاں پر بیٹھے امت شاہ, ان سے ہر چیز وہ لے کے گائیڈنس لے کے آئی سی سی میں کرتے ہیں. لیکن یہ صورتحال آپ نے ایسی بنا دی ہوئی ہے کہ آپ آئے, ٹرافی والا ایشو ہوا, ہاتھ ملانے والا مسئلہ ہوا, انڈر 19 تک گیا کہ آپ نے خود ہی گیم کو پلوٹ کیا, اب یہ ورلڈ کپ والا ایشو یہاں پر سٹارٹ ہو گیا. تو مجھے فیل یہ ہوتا ہے کہ آج ہو یا 2-3 مہینے کے بعد ہو, یہ ایشو اٹھ جانا ضرور ہے آئی سی سی کے اندر کہ آپ کے آنے سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں, خراب ہوئی ہیں, کیونکہ دوسرے نیشنز کے اوپر بھی جائے گا یہ امپیکٹ, یہ خالی ہمارے اوپر نہیں جا رہا, کل کو کسی نیشن کے اوپر بھی امپیکٹ ہی جائے گا, اور یہ ڈیفینیٹلی جانا ہے. لیکن جو صورتحال اس وقت آپ بنا چکے ہیں, میں بھی آج صبح جو براڈ کاسٹر ایک اس سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے, جو بڑے آپ کے سپانسرز ہیں انڈیا کے اندر, میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا, بڑے سپانسرز ہیں, وہ بلیک میل پہ آ چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سے ہمارا 120 ہے, 130 ہے, جتنا بھی کروڑ ہمارا کھٹا ہوتا ہے, آپ اگر اسی میچ کو نہیں ہونے دیتے تو ہم تو سارے نقصان میں جائیں گے. اوپر سے انڈیا میں آپ کو پتا دوسری مارکیٹ بھی بہت گرم ہوتی ہے, پاکستان انڈیا والے میچ کل میں. ایک اور بھی خبر آئی تھی, ویسے کل خبر یہ آئی تھی کہ جے شاہ اس وقت انڈیا میں موجود ہیں اور بڑے بڑے جو امبانی وغیرہ سے ملاقات ہو رہی ہے, بہت سے لوگوں سے مل رہے ہیں. وہ خبر تھی, خیر میں تو کوئی میں اس پہ تصدیق نہیں کر سکتا ابھی. ہاں, یہ کوئی ویلیو نہیں ہے وہ, اس لیے کہ جے شاہ میرے اطلاعات کے مطابق آئی سی سی ہیڈ کوارٹرز میں نہیں, اس وقت وہ آئی او سی کی کوئی میٹنگز ہیں, یہ جو ونٹر اولمپکس ہو رہی ہے نا میلانو میں, تو وہ میلانو میں موجود ہے, یہاں نہیں ہے. نہیں, آپ کو میں تو جب وہ ایون میں نے یہ چیز سنی بھی تو میں سمجھ گیا تھا نہیں, یہ سنسنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن ہمارے یہاں بھی یہ آپ کے سو کالڈ ایکسپرٹ ہیں نا پرائیویٹ چینلوں میں بیٹھے ہوئے, اللہ معافی دے, ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی ڈیپتھ ہی نہیں ہے, اور سننے والا تو لے میں. دیکھیں, آپ کا ایک وسیع جرنلسٹک کیریئر ہے, آپ اس بات کو تصدیق کرتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ آواز اٹھائی ہے کہ ایکسپرٹ اور یوٹیوبر میں فرق ہے. دیکھیں, یہ بہت آج کل سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جرنلزم کا بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں ہے. جس کا دل کرتا ہے ٹی وی پہ جرنلزم نہ سیکھا ہوا ہے, نہ جرنلزم کی ٹریننگ لی ہوئی ہے, نہ جرنلزم کا کوئی ایکسپیرینس ہے, اور وہ آپ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. خدا کا خوف کریں, اس طرح کی باتیں نہ کریں, نارمل باتیں کریں, جو ریالٹی ہے اس کے قریب جائیں, اپنی طرف سے اپنی وہ ٹیبل سٹوریاں نہ گھڑیں. میں نے تو شکر کیا, میں نے تو شکر کیا کسی نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ٹرمپ جو ہے وہ آئی سی سی ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے, وہ یہ فیصلہ کرنے والے. تو آپ کو پیک کر سکتے ہیں اس دوران اتنا. دیکھیں, یہ جو انسرٹنٹی ایون جو بنگلہ دیش والی تھی, موئی شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی, میں نے بھی کی, ثنا بھی موجود تھی, اویس بھی تھے, ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس سارے سیناریو میں جو ڈس انفارمیشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے. بنگلہ دیش کے معاملے میں بھی آئی سی سی نے تب تک ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی جب تک پروپیگنڈا اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ جعلی اکاؤنٹ سے کوئی دھمکیاں اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھی. تو ڈس انفارمیشن نے تو اس پورے سیناریو کو میرے خیال سے بہت خراب کیا, اور اب پاکستان کے معاملے میں بھی اکراس دا بارڈر پروپیگنڈا ہو رہا ہے, پوری دنیا سے جو ڈس انفارمیشن آ رہی ہے, اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ نگیٹ ہو تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آئی سی سی کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن آئے گی. جب آئی سی سی آفیشلی کمیونیکیٹ ہی نہیں کر رہا, کوئی پریس ریلیز آ ہی نہیں رہی, تو آپ پھر یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس کا جو دل کرے گا وہ آ کے ٹی وی پہ کہہ دے گا. اور آئی تھنک بڑی مایوسی ہوتی ہے چیزیں سن کے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, عمل کرکٹنگ جو دنیا ہے, آئی تھنک اٹ ہیز کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. تو اس وقت جو ہے وہ یہ سب سے جو متنازع ورلڈ کپ تو بن چکا ہے, ہمیں یہ ضرور پتہ ہے. لیکن جس طرح موئی شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور جو خدشہ بھی ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ بھارت اور آئی سی سی سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, تو اگر وہ اس کے اوپر ایک اور بے وقوفی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بنگلہ دیش کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کے امپیکٹس آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ احمد, دیکھیں, جیسے ابھی ہم اکنامیکل ایشوز دیکھ رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو پوری طریقے سے باہر نہیں نکال سکتے. وہ لوگ بھی جو کرکٹ نہیں دیکھتے, وہ ان کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کا کیا رزلٹ رہے گا یا وہ کس طریقے سے کھیلا جائے گا. اب یہاں پہ انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ جب سے جے شاہ ہمارے پاس آئی سی سی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں, وہاں سے ایک سیاہ دور کرکٹ کا شروع ہو چکا ہے. آپ نے اس کو تباہی کے دھانے پہ اس وقت پہنچا دیا تھا جب وہ آفس میں انٹر ہوئے تھے, اور اب مجھے لگتا ہے کہ بالکل تباہی ہو چکی ہے بہت بڑی حد تک اس سچویشن کے اوپر. آپ نے کرکٹ کو اس حد تک پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت جلد اس سے واپسی آپ کے لیے ممکن ہوگی, کیونکہ جس طرح کے فیصلے کیے گئے, آپ نے پہلے نو ہینڈ شیک پالیسی کا
آغاز کر دیا, اور اس میں پھر یہ تھا کہ نہ صرف کہ وہ جو آپ کے سینئر پلیئرس تھے ان میں یہ بات آئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ انڈر 19 کے میچز میں بھی اس طرح کی کچھ سچویشنز ہونا شروع ہو چکی تھیں جو کہ اسپورٹس مین شپ کے بالکل خلاف ہو گئی تھی. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کو آپ پوری طریقے سے باہر نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو یہ کہ پاکستان کے اپنے بھی دیکھیے پاکستان انڈیا سے بائیلیٹرل سیریز بہت سالوں سے نہیں کھیل رہا, وی ہیو بین سروائیونگ وداؤٹ انڈیا. اور کل ہندوستان ٹائمز جو کی اخبار انہوں نے بھی ایک ICC کے آفیشل کا ایک بیان ریکارڈ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے, کیونکہ پاکستان اگر بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیل رہا انڈیا سے وہ اس طرح کا جو فائدہ ہے وہ نہیں مل رہا ان کو, تو اس طرح کے فیصلوں سے ان کو آئی ایم ویری مچ شیور کہ انہوں نے اپنا سارا ہوم ورک کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو منی کا نقصان یہ لوگ ابھی ہمیں بتا رہے ہیں وہ محسن نقوی یا پھر جو شہباز شریف بھی ان کے تھرو یہ فیصلہ کیا گیا ان کے بالکل اس فکر میں ہوگی یہ بات. اس کے باوجود اگر یہ اسٹانس لیا گیا تو آئی تھنک کہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا, اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اب اس چیز سے پیچھے ہٹے گا. بالکل ایسے ہی. موئی شاہ صاحب, میں کوئی ایسا ایرا غیرہ کامنٹ تو نہیں کروں گا جیسے لوگ کرتے ہیں, لیکن ایک چیز میرے نالج تک ضرور آئی ہے اور میں اس کی ایٹ لیسٹ اپنے طور پر تو میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کل ہم سے بات کی تھی کہ جے شاہ اور اس وقت ICC کے اندر کیا چل رہا ہے اور جے شاہ کیا اس وقت محسوس کر رہے ہیں اور جو پریشر وہاں پر ہے, بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بھارت کے حکومتی کچھ سرکلز ہیں اور جو BCCI ہے اس میں اس وقت بہت زیادہ ایک آپ کہہ لیں متنازع سچویشن تو تھی ہی, لیکن اب بہت زیادہ گرما گرمی باقاعدہ طور پر وہاں پر شروع ہو چکی ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے سپانسرز کی بات کی وہ سپانسرز کچھ ایسے لوگوں سے بھی کنیکٹڈ ہیں جن کی بڑی ڈائریکٹ فنڈنگ رہتی ہے ان حکومتی ذرائع کو, تو وہاں پر یہ اب سچویشن آ چکی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر کرٹیسائز کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ, اور یہ بڑا ریئر ہے کہ بھارت کے کرکٹنگ سرکل سے یہ بات کی جا رہی ہے, کچھ سابق کرکٹرز بھی اس میں شامل ہیں اور کچھ بڑے ذرائع بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جے شاہ کو بہت آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اس وقت کہ وہ اس سچویشن کو کیوں نہیں ہینڈل کر پائے. دیکھیں احمد بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے, اور یہ دیکھیں دس از ناٹ وداؤٹ ریزن کہ آپ کی گورنمنٹ سٹیپ ان کرتی ہے ایسے معاملے میں جو کہ پیورلی ایک گیم کا اور کرکٹنگ معاملہ ہے. آپ نے آج مودی کا بھی بیان دیکھا ہوگا, آپ نے اوروں کا بھی بیان دیکھا ہے. بھائی ہماری گورنمنٹس کا بھی کوئی ایسا کسی کے بیان آیا ہے ایسے, خاص کر اتنے ٹاپ لیول کی کوئی بیان اس طرح کی بات آئی ہے؟ بھائی کرکٹ کو کرکٹ رہنے دو, آپ اس طرح کی حرکات کر کے کرکٹ کو اس نیچ پہ آپ لے کے آئے ہو, اور یہ سارا انڈیا کی گورنمنٹ کا قصور ہے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ آج جو کرکٹ کی حالت ہے, آج جو ہمیں پاکستان انڈیا سے نہیں کھیل رہا, آج جو پتہ نہیں لگ رہا کہ اس ورلڈ کپ کا فیوچر کیا ہے, آگے کرکٹ کا کیا فیوچر ہے, یہ سارا کرتا دھرتا یہ سب کچھ کارستانیہ یہ انڈیا کی گورنمنٹ کی ہے جس نے پالیٹکس انوالو کی ہے ICC کو, اور ایک ایسے بندے کو جا کے ICC کا چیئرمین بنا دیا ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کرکٹ کا, اور وہ بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیسیژن ٹوٹلی انڈین گورنمنٹ کی وہاں پہ لیے جاتے ہیں, جیسے گیم پولوٹیڈ ہو گئی اور گیم کی بری حالت ہو گئی ہے. اور یہ چیزیں شاید پوری ورلڈ کرکٹ سمجھتے ہوئے بھی شاید بول نہیں سک رہی. اب یہ بات ہے کہ ابھی بھی وہ ایسے ایشوز سٹیٹمنٹس کر رہی ہیں جن کا ان سے تعلق نہیں ہے. آپ یو آر نو باڈی, آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو اس کو سیٹلمنٹ چاہیے تو کرکٹ جو کرکٹ کھیلتے ہیں یا اس گیم کے ساتھ کنیکٹڈ ایڈمنسٹریٹو ہیں ان کو کہیں کہ وہ بیٹھیں اور یہ چیزیں ڈسکس کریں. اچھا معذرت کے ساتھ اگر ہم اس واقعے کو ایکسکلوڈ بھی کرتے موئی شاہ صاحب, ہی از بین ویری ان امپریسو, ایز اے بوائے ود اے گولڈن اسپون, اور عجیب سی ان کی اوور آل جس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو, جس نے کوئی محنت نہ کی ہو, جس نے کرکٹ کے گراس روٹس نہ دیکھے ہوں, جس نے کرکٹ کے کلب اور اوپر آ کے نہ دیکھا ہو, مطلب BCCI میں آئے تو ایڈمنسٹریٹو اس طرح کی کوئی کوالٹیز نہ ہو. BCCI میں گنگولی سے لڑائی ہو گئی, یہ ساری سے لڑائی ہو گئی, اور سٹیکس بھی ہیں. یہ آپ نے ایک اور بات جو کی ہے, انڈین گورنمنٹ کے اور انڈین ٹاپ آفیشلز کے سٹیکس ہیں, ان کی بزنسز ہیں, اسی کرکٹ سے چلتی ہیں, رن ہوتی ہیں. IPL میں جائیں آپ, ورلڈ کرکٹ میں جائیں آپ, ٹی وی رائٹس کی بات کریں, یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں یہ سارے انوالو ہیں اور اس کا پیسہ یہ لیتے ہیں. اور دوسری جو منی ہے جو آپ سمجھیں کہ انلیگل منی ہے, بالکل اس کا بھی یہ سارا اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں, اس کو بھی اسپیئر ہیڈ کرتے ہیں, اس کو بھی سارا کچھ یہی مینیج کرتے ہیں. ان کے ہی اپنے فرنٹ مینز ہیں جو مینیج کرتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے تو بہت بڑا دھچکا ہے. میں آپ کو کہوں چھوٹا دھچکا نہیں ہے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ نہ کھیلنے والا ڈیسیژن. ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کو ورلڈ کپ کو ہم نے کس طرح کیش کرانا ہے, وہ کیش نہیں ہوگا.
بلکہ الٹا فیئرز آر دیئر کہ اب نقصان ہی ان کو نہ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے تب وہ ساری جو آپ کو اسٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں تب آ رہی ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گیم کو خراب کر دو, گیم کو تباہ کر دو, گیم کو اس حالت میں لے کے آ جاؤ ایک ملک دوسرے سے نہ کھیلنے چاہے, بنگلہ دیش ادھر چپ کر کے بیٹھ جائے گھر میں اور اس کو کہو جی آپ کھیل نہیں سکتے ہو. یہ کوئی کرکٹ نہیں ہے, یہ میکسیمم ایفرٹ کی جاتی ہے. دیکھیں بنگلہ دیش کے کوئی کنسرن تھے, کچھ آپ کرتے, بنگلہ دیش کہتے یار آپ ایک میچ کھیل لیں انڈیا, باقی میچ آپ سری لنکا کھیل لیں. کوئی اپنی بات مناتے, کوئی ان کی بات کرتے, کچھ کرتے, کوئی ایسی بات کرتے کہ آپ کم از کم اس فیملی کو, جو کرکٹنگ فیملی ہے, اس کو گروپس میں تقسیم نہ ہونے. اچھا یہ بات آپ نے اچھی کی, آپ ان کو اس پوائنٹ پر بھی کنونس کر سکتے تھے کیونکہ لاجسٹکس میں اتنا ٹائم نہیں ہے, ہم باقی میچز آپ کے ریسکیجول کرتے ہیں, آپ شروع کا کچھ آگے 10 سال آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, اچھا ایڈمنسٹریٹو جو ہوتا ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھتا ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لیتا ہے کہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اچھا آئی تھنک محسن نقوی صاحب نے شاید یہ اپنے بیان میں بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہوئی ہے بلکہ ان کی بات بھی باقاعدہ نہیں سنی گئی, تو ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں رکھی. ان کو ٹائم نہیں دیا گیا. یا تو آپ کہیں جی کہ ایک ہفتہ ایک میٹنگ کال کریں, 3-4 آپ 1-2 ٹرپ کریں بنگلہ دیش کے, بنگلہ دیش والوں کو بلائیں دبئی میں کہ جی آپ یہ ہے ہم نے آپ کے لیے یہ وے آؤٹ نکالا ہے, یہ 3-4-5 آپشن ہے آپ کے پاس, جن میں سے ایک آپشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چلیں جی, ان کی بھی بات رہ جاتی, ان کی بھی بات رہ جاتی, دونوں کی ہو جاتی. کوئی اور آپشن ہے جی آپ اس طرح کریں, اتنے پیسے لے لیں, فلانا کریں, یا اس کو اس طرح کر لیں, یا اس کو اس طرح کر لیں, یا آپ راضی کر لیں جی آئرلینڈ کو راضی کر لیں, جی آئرلینڈ اپنے میچ انڈیا میں کھیل لے, آپ وہاں پہ کر لیں, آپ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کریں, یا دونوں کو بٹھا لیتے, آئرلینڈ کو اور بنگلہ دیش کو آپس میں. اچھا میں تو اس کو ایک اور پہلو سے دیکھ رہا ہوں, آئرلینڈ نے صرف گروپ چینج پہ انکار نہیں کیا, انہوں نے کہا ہم نے بھی انڈیا میں نہیں کھیلنا. تو بات تو وہی ہوگی نا, مطلب کوئی بھی راضی نہیں. لوگوں کے کنسرن اور یہ کنسرن بڑھتے جائیں گے جب انڈین آپ اتنا ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, اپنی مناپلی بناتے ہو, اور کرکٹنگ بورڈ کو کچھ نہیں سمجھتے ہو, سارا کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہو, تو پھر مسائل بڑھتے ہیں, مسائل کم نہیں ہوتے. اچھا اس میں بیچارے اسکاٹ لینڈ کا بھی میرے خیال سے کوئی قصور نہیں تھا, وہ بغیر اسپانسر کے آنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے, تو نہ ٹائٹل اسپانسر ملا نہ کچھ, انہوں نے کہا بس جلدی سے اپنی کٹیں سلوائیں اور پہنچ جائیں فوراً سے پہلے. مطلب اٹس ایبسولوٹلی لاجیکل یار, آپ ایک ٹیم کو بھی ایسے پش کر رہے ہیں. میں شاہ جی نے جو بات کی 100% ایگری سینس میں بھی ہوں کہ جب آپ ایک آلٹرنیٹ نکالتے ہو کسی ٹیم کا, کہ آپ کو اتنی جلدی اور اتنا اس کا مطلب کہ کوئی پریشر تھا یا آپ کے دماغ میں شیطان تھا کہ آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, جلدی جلدی ووٹنگ کرواؤ. پاکستان بنگلہ دیش نے ووٹ اس کے خلاف دیا, باقی سب نے آپ کے حق میں دیا, اسکاٹ لینڈ کو آپ ان کر دیتے ہو. دیٹ شوز کہ آپ بنگلہ دیش کو لے کے سنسیئر نہیں تھے اس چیز میں کہ اس کو آگے کیری بھی کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا, جس پہ میمز بھی آج کل بن رہی ہیں اس چیز پہ, وہ سچ بات ہے. اسکاٹ لینڈ کو آپ آن بورڈ لیتے ہو, آپ نے اس لیے بھی شاید آن بورڈ لیا ہوگا کیونکہ آپ نے, ہوتا ہے نا کہ آپ کرکٹ بورڈز کو بلاتے ہو, اپنے پاس ڈسکشن کرتے ہو یا بیچ کا راستہ نکالتے ہو, کچھ اپنا فرینڈلی کنٹریز کو آپ بٹھاتے ہو ٹیبل کے اوپر. اسکاٹ لینڈ کو آن بورڈ لینے کا ایک تو مجھے کلیئر کٹ یہ تھا کہ کل کوئی آپ نے اور بھی چتراہٹ اپنی دکھانی, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ آؤٹ دا وے جا کے پروو کرتے ہو کمیٹی کے اندر, تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس وہ بورڈ ممبرس پورے ہوں کل کو اس کی مخالفت نہ کرنے والے ہوں. اسپانسرز کی آپ نے بات کی, جب ایک بڑا ٹورنامنٹ آپ کھیلتے ہو ڈیفینیٹلی اگر ایک رات پہلے بھی اگر ٹیم کو انکلوڈ کیا جاتا ہے, ویسے ہوتا تو نہیں ہے, میرے لیے شاید فرسٹ ٹائم ہے اگر ہسٹری کے اندر, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ورلڈ کپ کے اندر ایسی صورتحال ہوئی ہو. لیکن اسپانسرز پھر میں نے کہا نا کہ بڑا ایونٹ ہے, وہ آخری دن تک فائٹ کرتے ہیں, ہم کو کہیں نہ کہیں اسپانسر مل جاتا ہے. لیکن جتنا ہبڑا دبڑی میں خود بھی دیکھ رہا تھا, اسکاٹ لینڈ نے آفیشیل اپنا ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے راتوں رات 24 گھنٹے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے, راتوں رات ہم نے میٹنگ کی, ہمارے کچھ پلیئرز آپ کو پتہ ہے وہ پروفیشنل کرکٹرز نہیں ہیں, ڈیفینیٹلی ان کی جابز ہیں, بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ان کو اکٹھا کر کے وہ انڈیا میں لے کے آئیں. لیکن میرے لیے پھر میں کہتا ہوں کہ صورتحال یہ ضرور ہے, شاہ جی یہ سارے اس پہ ایگری بھی کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش واپس نہیں آ سکتا ورلڈ کپ میں, لیکن ایٹ لیسٹ جو آپ ایک اماؤنٹ دیتے ہو ہر ٹیم کو, چاہے وہ گیٹ منی ہو, چاہے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے سٹیج میچز آگے ٹیمز جاتی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ چنک آف اماؤنٹ ملتا ہے, اس کو آپ رینسٹین کریں. دوسرا, آپ سینکشنز نہیں لگائیں گے بنگلہ دیش پہ. یہ صورتحال ہے جہاں پر پاکستان انڈیا کے ساتھ کھیل سکتا ہے, کیونکہ آج بھی ناٹ کنفرمڈ یٹ, سی وہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی بیک ڈور پہ کوشش ہے کرکٹ بورڈز کی کہ رابطے چل سکیں. سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ خیر چل رہا ہے. ایک چیز یہ بھی ٹرینڈنگ تھی کہ جے شاہ کو تو کوئی ہال مانیٹر یا کلاس مانیٹر نہ رکھے, آپ نے چیئرمین بنوا دیا, تو وہ تو آئی تھنک اوور آل پرسپیکٹیو بڑا کلیئر ہے. بٹ اس کا مانیٹری ایسپیکٹ جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, پاکستان نے بڑا کلیئرلی اسٹانس کو رکھا ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, موئی شاہ صاحب کے پاس تو وہ ایگزیکٹ نمبرز ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھیں آپ افیکٹ ضرور ہوتے ہیں, لیکن کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. جب ملک کے وقار کی بات آتی ہے نا, پھر یہ پیسے میٹر نہیں کرتے. اور مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہے, ہم پچھلے 2 دن سے
ہماری عوام سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پریشان نہ ہوں. میری پچھلے 48 گھنٹوں میں بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور رینڈم لوگوں سے بھی میں نے بات کی ہے. بہت خوش ہیں اس فیصلے سے, وہ بہت مطمئن ہیں. یہ آپ نے بات ٹھیک ہے, کیونکہ کل کاشف بھی ہمارے ساتھ ہی تھے, ہم تینوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے, تو وہاں پر رینڈم لوگوں سے آپ بات کرو جو کہ بڑے نام تھے پاکستان میڈیا کی, تو وہ نارمل تھے, وہ کہتے ہیں بہت اچھا فیصلہ ہے. مطلب کہ یہاں تک بھی کہ پاکستان کے بہت سینئر جرنلسٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اس چیز کے لیے بھی تیار ہیں, پورے ورلڈ کپ کا بائیک آؤٹ کر دیں. دیکھیں پاکستان نے جس طریقے سے ایک سٹانس لیا ہے, اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے یار. میں وہ چیز دہراتا ہوں نا, مجھے یاد ہے جس وقت پی ایس ایل کا پہلا ایڈیشن تھا یا دوسرا تھا, تب آپ نے لیجنڈز لیگ جان بوجھ کے سٹارٹ کی, اور تب بھی آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم پاکستان سپر لیگ کو آئسولیٹ کریں گے, یہ پاکستان میں ہو نہیں رہی, کامیاب نہیں ہوگی. آج آپ کے سامنے آپ اٹھا کے اگر اس کا بریک ڈاؤن بھی نکالو, میڈیا رائٹس کا یا سپانسرز کا نکالو, اس سے لوگ بیک آؤٹ کر رہے ہیں. اچھا لیکن ویسے ایک چیز کا مجھے ضرور تھوڑا سا دکھ ہی کہہ سکتے ہیں مجھے ہوتا ہے, لیکن آل دو کہ بات اب گزر چکی ہے, کہ اگر ہم لاسٹ ٹائم جب انڈیا میں ورلڈ کپ تھا, اگر تب یہ سٹانس پاکستان نے لے لیا ہوتا نا, تو آج آئی سی سی کی سچویشن بڑی سیدھی ایک لائن کی طرح سیدھی ہونی تھی. بڑی دیکھیں دیر ہے پر درست ہے. پھر میں کہوں گا کہ آئی نو تھوڑی بہت چیزیں تھیں جس میں شاید پاکستان پرویکٹیو نہیں رہا, لیکن اب جا کے اب آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک سٹانس بڑا تگڑا ہے. کیونکہ اگر آپ محسن نقوی صاحب کی بات کرتے ہیں, سب سے اچھی پلس پوائنٹ یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں خود انٹیریئر منسٹر ساتھ میں, کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ پاورز کے اندر بیٹھتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک پازیٹیوٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ زیادہ لیٹ والا نہیں. لیکن آئی تھنک انہوں نے بہت پروفیشنل رول پلے کیا, انہوں نے باقاعدہ آگاہ کیا کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے, اٹ واز کنویڈ ٹو ہم, اور پھر انہوں نے آبویسلی اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. بٹ یہ کل موئی شاہ صاحب نے بھی آپ کو یاد ہے بات یہ کی تھی کہ اگر امریکہ میں ہونے والے ورلڈ کپ میں پاکستان بائیک آؤٹ کرتا تو وہ تو پورا ورلڈ کپ ہی کلیپس ہو جاتا. لیکن ایٹ کرنٹ نمبرز یہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم بار بار کیلکولیٹ کر کے وہ نمبرز گیج کر رہے ہیں کہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ پورا ورلڈ کپ ایٹ سٹیک ہے. اٹس ناٹ جسٹ پاکستان اینڈ انڈیا, بٹ عمل میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے آفٹر افیکٹس بڑے میٹر کرتے ہیں. لیٹ سپوز میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بنگلہ دیش کا واقعہ ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان کوئی بائے لیٹرل کرکٹ تو نہیں دیکھنے والے. تو آپ نے پاکستان انڈیا کے درمیان ویسے نہیں ہو رہی تھی, بنگلہ دیش انڈیا کا بھی ایک اوور آل پرسپیکٹو سامنے آ گیا, تو آپ نے ریجن میں 3 نیشنز کو تو ویسے ہی آلموسٹ ایسے دیکھ لیا. مجھے یہ خدشہ ضرور ہے, ناٹ اونلی جسٹ اے پیرل کرکٹنگ باڈی جس کا میں جو علم ہے وہ لے کر چل رہا ہوں پچھلے کئی عرصے سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مختلف کرکٹ بورڈز ہیں پاکستان انڈیا کو ایکسکلوڈ کر کے, جس میں آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ سارے کرکٹ بورڈز آئیں گے, وہ شاید اب ایک پوائنٹ پر یہ بھی مشاورت کرنے لگ جائیں کہ اس ریجن میں ہم نے کرکٹ کرانی ہے کہ نہیں کرانی. احمد دیکھیں پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے رکھ کے سچویشن یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ بنگلہ دیش کے علاوہ کوئی بڑا بورڈ ہوتا تو کیا آئی سی سی کا یہی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی. کیونکہ اگر آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کو بھی کراس اوور کر دیں, اگر انڈیا صرف 2 دن پہلے بھی آپ کو یہ کہہ دیتا کہ ہم بنگلہ دیش نہیں جا رہے, آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ آئی سی سی اس صورتحال میں کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتی کہ آپ انڈیا کا ورلڈ کپ کہیں نہ کہیں دوسری جگہ پہ شفٹ کر لیں. مین مسئلہ, میجر پرابلم یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ کشیدگیاں ہوتی ہیں. 1996 میں جو ورلڈ کپ تھا, سری لنکا میں سول وار چل رہی تھی, آسٹریلیا ویسٹ انڈیز نے کہا کہ ہم نہیں کھیلیں گے, ان کے گورنمنٹ کا فیصلہ تھا, وہ میچز وہاں پہ نہیں ہوئے. تو اس طرح کے فیصلے اسٹیٹ لیتی ہے, اس میں کوئی غلط یا دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے. اس پہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آسٹریلیا یا انگلینڈ کوئی بھی ایسی ٹیم یا اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے اس ریجن میں کرکٹ نہیں کھیلنا ہے, کیونکہ بات وہیں پہ وہی آ جاتی ہے کہ آپ پاکستان کو یا انڈیا کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ بنگلہ دیش کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو کنسیڈر کیا ہے کہ وہ ایک چھوٹی ٹیم ہے, آپ نے ان کو کنسیڈر کیا ہے کہ ان کی ایک سے نہیں ہے. اب یہاں پہ پاکستان ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے, انہوں نے یہ فیصلہ نہیں, لیکن یہ پریسیڈنٹ بھی تو عمل انہوں نے سیٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں ٹور تھا انڈیا کا اور انہوں نے وہ کینسل کر دیا, تو آئی تھنک پریسیڈنٹ وہیں سے سیٹ کیا گیا. ہر چیز ہمارا جو رد عمل ہے وہ اٹس بیسیکلی ریئیکشن ناٹ این ایکشن. آپ بہت عرصے سے آپ جو کہ بات کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ 2023 میں جو ہم گئے تھے ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا ٹو شو دا ورلڈ کہ وی آر دا بگر پیپل رائٹ ناؤ. ہم لوگ کوئی بھی کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں چاہ رہے. انڈیا کے ساتھ ہم ہر میچ کھیلنے کو تیار ہیں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اگر آج بائیلیٹرل سیریز آپ شروع کرتے ہیں تو شاید ہمارے اینڈ سے اس کا زیادہ انکریز ہوگا, کیونکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھیلنا چاہ رہے ہوتے. جو ہیٹریٹ کا لیول ہے وہ وہاں سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ میسر ہوتا ہے ہمیشہ. تو مسئلہ وہ آ جاتا ہے یہاں پہ کہ وی ور آلویز دا بگر پیپل. ہم نے جہاں پہ ہم کرکٹ کو چوز کر سکتے تھے یا ہم لوگ اسپورٹس مین شپ کو چوز کر سکتے تھے, ہم نے چوز کیا. پاکستان کے جو انڈر-19 کے بچے تھے, جو سرفراز نے بات کی تھی کہ آپ جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں ہوتے, اور ہمارا جو وہ پوائنٹ آف ویو تھا وہ تھرو آؤٹ رہا ہے اس میں. اور اس وقت جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے, کیونکہ کرکٹ بہت اہم ہے ہمارے لیے, لیکن جو آپ کے ملک کی آئیڈیالوجی ہے وہ سب سے زیادہ اوپر آتی ہے, تو اس وقت یہ فیصلہ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اب اس میں جو بھی ہمیں نقصان ہے وہ
میٹر کرتا ہے, لیکن پیسہ اگین آنے جانے کی چیز ہوتی ہے. ہم بہت عرصے سے انڈیا کے بغیر کھیل رہے ہیں. جب ہم نے انڈیا کے ساتھ بائیلیٹرل سیریز ہمیں ختم ہوئی تھی, اس کے بعد ہم اور ملکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. ہمارا PSL بہت اچھا چلتا ہے, ان کے پلیئرز نہیں آتے, اس کے باوجود اچھا چلتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان دا لانگر رن کسی اور ملک کو یا ہمیں اتنا کوئی بڑا نقصان ان ٹرمز آف منی ہوگا. پاکستان اچھا کرکٹ سروائیو کر جائے گا. بالکل ایسے ہی. اور آئی تھنک آپ آف دا بھی ایکٹیویٹیز کو گیج کرنا ضروری ہے. معیز شاہ صاحب, مجھے نہیں لگتا, آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, کہ جو پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کرائی, اگر وکرانت گپتا لاہور کی گلیوں میں پھر گئے تو کسی کو بھی ویزا شاید ریفیوز کیا ہو. اور ہمارے ہاں تو یہ بات صرف اب کرکٹ کی ہو نہیں رہی, نہ ہمارے جرنلسٹ کو ویزا دیا جاتا ہے, ایکریڈیشن ہونے کے باوجود ویزاز میں تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں جب انڈیا جانا ہو. اس کے علاوہ وہاں پر اگر چلے گئے فینس پچھلے ورلڈ کپ میں, کبھی آپ ان سے جھنڈا چھین لیتے ہیں, کبھی ان کو کہتے ہیں پاکستان کی شرٹ نہ پہنے. مطلب ہر طرح کا جو ایک انتشار ہے نا, وہ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کرکٹ میں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے کافی عرصے کی بات ہے. ہمیشہ یہاں کے جرنلسٹ کو ڈسکریج کیا گیا کہ وہ انڈیا کا ٹور نہ کریں, اور اگر اپلائی بھی کیا گیا ویزے کے لیے تو ٹائملی نہیں دیا بھی گیا تو میرا خیال ہے 10% 15% کو دیا گیا, سب کو نہیں دیا گیا. آن دا کنٹری جب وہ پاکستان آتے ہیں تو بالکل یہاں سین اور ہوتا ہے. یہاں آپ ان کو دیکھتے ہیں, وہ گلیوں میں بھی گھومتے ہیں, ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں, لوگ پہچانتے بھی ہیں جس کو تو اس کو پہچانتے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ مطلب ہے کہ اچھی طرح بات کرتے ہیں, کوئی ہیٹریڈ شو نہیں کرتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ملک میں آیا, ہمارے گھر میں آیا, ہمارا مہمان ہے اس وقت تک کہ جب ہم یہاں سے وہ چلا نہیں جاتا. بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ہمارا ایک یہ جو ہمارا ایک ثقافت ہے وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے, ہماری ٹیچنگ یہی ہے کہ جو آپ کے گھر میں آیا آپ کا مہمان بن کے اس کی عزت کرو. اور یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں جو سیریز کھیلنے آئے تھے, جب بڑے بڑے نام تھے انڈیا کی کرکٹ میں, تو لوگوں نے, میں نے خود دیکھا ہے گراؤنڈز میں 2 جھنڈے لوگوں نے پکڑے ہوئے تھے, ان کو صرف اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ بھائی ہم کرکٹ کو فیلڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کو پاکستان کے خلاف یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ بارڈر کے قصے ہیں, اور جب آپ واپس چلے جائیں گے پھر ہمارے لیے وہ ہیں جو آپ ہیں. بالکل. تو لیکن ہمیں کبھی بھی اس پازیٹیو رسپانس سے انہوں نے مطلب نہیں ہمیں شو کیا. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا, ہمیں ویلکم نہیں کیا. کسی میں کہتا ہوں کسی سیگمنٹ آف, آپ کسی سوسائٹی کے کسی اینگل سے آپ دیکھ لیں, یہ کرکٹ ہو, کوئی اور ثقافت ہو, کوئی اور ہو, ہمارے لیے ہمیشہ انہوں نے وہاں پہ پرابلمز کریٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا معیز شاہ صاحب, ایک اور چیز کی بڑی جلن ہے بھارت کو, اور خاص طور پر BCCI کو. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کرکٹ کتنی پاپولر ہے, یا پاکستان کے لیے بنگلہ دیشی کیا سینٹیمنٹ رکھتے ہیں. سری لنکا میں بھی پاکستان بڑا فیوریٹ ہے, بڑی فین فالوئنگ ہے. ابھی حال ہی میں بھی کچھ دیکھا گیا کہ وہاں سے بہت زیادہ پاکستان کرکٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ بےتاب ہیں, اور بڑی فین فالوئنگ نظر آ رہی ہے. اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی جو میڈیا ہے, جو ان کے کچھ جرنلسٹ ہیں, وہ بہت ہی زیادہ جلن کا شکار ہیں اس وقت, کہ سری لنکا میں بھی پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں. آبویسلی میں کہتا ہوں آپ سری لنکا میں نہیں, آپ امریکہ میں, جو میں پورا نوٹ کیا وہاں پہ جب پچھلے ورلڈ کپ میں T20 کا ورلڈ کپ, وہاں پاکستان کی میں کہتا ہوں زیادہ پاکستان کے پلیئرز کو لوگ لائک کرتے ہیں, اور پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے نا پاکستان کی اس ورلڈ کپ میں. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو وہ کس طرح مطلب ہے کہ پاکستانی پلیئرز کو ویلکم کرتے, اور کس طرح ان کے آنر میں کیا کیا کرتے, وہ دیکھنے والی بات تھی. لیکن ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں کہ ایون سب کنٹیننٹ نو, اراؤنڈ دا ورلڈ جہاں کرکٹ سمجھی دیکھی جاتی ہے, پاکستان کے پلیئرز کی بہت بڑی پذیرائی ہے, ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھیں, آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی, یہاں 1-2 باتیں میں بنگلہ دیش کی کرکٹ کے متعلق کرنا ضرور چاہوں گا. بنگلہ دیش کے ساتھ اتنی ناانصافی ہو چکی ہے کہ شاید آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو تھوڑا سٹیپ ان کرنا پڑے گا. بنگلہ دیش کے پلیئر کو کل ہم ویسے ایک بات کر رہے تھے, آپ نے بڑی اچھی, اور میں سچی بات ہے, میرے دل میں ہے یہ بات, اور میں کہنا چاہتا ہوں, اور میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کرکٹ بورڈ کو, کہ بنگلہ دیش کو فار PSL جو آکشن ہوئے گی, یا PSL کی جو ہوگا, اس میں ٹریٹ کریں ایز اے لوکل پلیئر. ان کو وہ سٹیٹس دیں جو ہم اپنے لوکل پلیئر کو دیتے ہیں, کہ ایک اگر وہ اچھا پلیئر ہے تو وہ ویسے ہی آئے, اس کی آکشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ کھیلے اور اس کو اس طرح ہی پیسے ملیں. یہ ضرور ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ان کو چاہیے, کیونکہ ان کے دل بڑے خفا ہوئے ہیں. ان کو ورلڈ کپ سے جو نکالا گیا ہے وہ بہت بہت بڑا ایک, میں کہتا ہوں ان پہ ناانصافی ہے, ظلم ہے, ناانصافی ہے. اس کو جس طرح ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں, اور میرا خیال ہے بیسٹ یہی ہے کہ میں دیکھوں گا PSL میں کم از کم 20 بنگلہ دیش کے پلیئر مختلف فرنچائز سے ضرور کھیل رہے ہیں. اچھا, یہ میں چاہوں گا یہ تجویز, اگر وہ ذرائع ہمیں سن رہے ہیں, خاص طور پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب سے درخواست ہے کہ جو معیز شاہ صاحب نے تجویز دی ہے کہ بنگلہ دیشی پلیئرز کو اوورسیز نہ آپ کنسیڈر کریں, بلکہ لوکل کیٹیگریز میں ان کے پلیئرز جو ہیں وہ پک ہوں, ڈائریکٹ سائننگز ہوں,
اور میجورٹی بنگلہ دیشی پلیئرز کو موقع دیا جائے. آئی تھنک بڑا فینٹاسٹک آئیڈیا. نہیں بہت اچھا, اور جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ ایک نمائشی میچ بھی کرا لیں وہاں پر. بالکل کرائیں جی, بنگلہ دیش جا کے, اور میں کہتا ہوں کہ ایک اسپیشل سیریز بھی رکھیں آپ, پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھجوائیں ایک اسپیشل 5-7 T20 میچ سیریز, جو بھی ہوتا ہے, جو اچھی ٹیم کھیلتی ہے جیتے, اس کو کوئی نہیں ہے, فار دا سیک آف بنگلہ دیشی کرکٹ فینس. بالکل آپ ایک رکھیں ایک ایسی سیریز, تاکہ یہ جو سارا کچھ ہوتا رہا ہے وہ کمپنسیشن ہو جائے. رمضان میں رکھ لیں, رمضان میں آپ آفٹر مغرب آپ آرام سے کھیل سکتے ہیں, اور فلڈ لائٹ میں ویدر بھی ٹھیک ہو جانا ہے, اور آرام سے وہ میچز ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, پھر اوبیسلی میں اویس اور عمل کا اوور آل پرسپیکٹیو لوں گا. انڈر 19 ورلڈ کپ کا فائنل بھی اب ہونے والا ہے. اوبیسلی ایک ٹیم تو پہنچ چکی ہے, بٹ کیا آپ کو لگتا ہے, یہ میں آج ہی سوچ رہا تھا کیونکہ کرکٹ کی مقبولیت کی بات ہو رہی ہے, کہ وراٹ کوہلی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ T20 سے جانے کے بعد, روہت شرما بھی بڑے پاپولر تھے بٹ وراٹ کوہلی سے بڑا برانڈ کوئی نہیں تھا, اس کے بعد انڈین کرکٹ ٹیم کی پاپولیرٹی میں واضح کمی آئی ہے, ایون ان انڈین سرکلز بھی شاید کمی آئی. دیکھیں جی, بے شک ان کے پاس بڑے اچھے پلیئر آ گئے ہوں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ابھیشیک ہیں یا سوریا کمار ہیں, یہ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہیں, یا جس طرح ان کے رینکو سنگھ ہیں, جو بھی ہیں, مطلب ہے جو وہاں پرفارم, خاص کر ریسنٹ سیریز میں انہوں نے کیا, جنہوں نے پرفارمنس دیا اگینسٹ نیوزی لینڈ. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوالٹی ہے جو کوالٹی وراٹ کوہلی کی تھی, جو کوالٹی کسی حد تک روہت شرما کی تھی ان وائٹ بال کرکٹ, اس کا میچ نہیں ہے. یہ ضرور زیادہ کھیلتے آپ کو اچھا نظر آتے ہیں, ریزن بھی ہے کہ ان کو اتنا اچھی وکٹس دی جا رہی ہیں کہ جہاں فری فلوئنگ کھیلنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہی جو کل کی پچ آپ نے دیکھی ہے سری لنکا میں, انگلینڈ اور سری لنکا کی میچ, اگر یہ میں کہتا ہوں ان پلیئر کو, ان بیٹسمین کو دی جائے 100 رنز بنا لیں جو مرضی آپ کہیں, نہیں کھیلا جا سکتا. اپنی مرضی کی پچز پہ کھیلنا از ڈفرینٹ تھنگ. کہیں جا کے ایسا کھیلنا جہاں پہ آپ کو سمجھ آئے کہ بالر کے لیے, بالر کو کھیلنا, اچھے بالر کو کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے, وہاں بڑا ڈفرینٹ. لیکن وہ چیز وراٹ کوہلی میں تھی, کوئی شک نہیں ہے, وہ چیز روہت شرما میں تھی, انہوں نے پروو کیا, انہوں نے انڈیا کو ورلڈ کپ جتا کے دکھایا. لیکن جو بھی ہے ان کی کنٹریبیوشن, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیکیڈز چاہیے کہ ان کے لیول تک یا ان کی کنٹریبیوشن تک آنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ تو پرسپیکٹیو ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہی رہیں گے جب تک ICC سے کوئی آفیشیل فارم آف کمیونیکیشن نہیں آتی. بات اب انڈر 19 ورلڈ کپ کی کرنی ہے, جہاں پر انگلینڈ تو آسٹریلیا کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا پایا ہے, لیکن دوسرے سیمی فائنل میں افغانستان نے بھارت کی انڈر 19 ٹیم کو 311 رنز کا ہدف دیا ہے. 310 رن بنائے اپنے مقررہ 50 اوورز میں افغانستان نے, اور ان کے صرف 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. بڑی ہی زبردست پرفارمنس رہی افغانستان ٹیم کی, اور اس وقت 12 رنز پر کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے. 311 رنز کا تعاقب کر رہی ہے بھارت کی ٹیم. لیکن افغانستان انڈر 19 کی بات کریں تو فیصل شنزادہ ہیں جنہوں نے 110 رنز بنائے, اور عزیر اللہ نیازئی ہیں جنہوں نے 101 رن کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. اور اگر آپ جواب میں بات کرتے ہیں تو اس وقت 2 اوورز کے اختتام پر 12 پر کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے. مزید 299 رنز 48 اوور میں درکار ہیں بھارت کو. سعید محمد اویس, ایزی نہیں ہونے والا. آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے اگر افغانستان یہاں سے کوالیفائی کر جاتا. اچھا یار, ان کا ایک اگر ٹرانزیشن پیریڈ آپ افغانستان کا دیکھیں, خاص کر کے انڈر 19 کے اندر, یہاں پر ابھی بھی وہ زیادہ بینک کرتے ہیں اپنے اسپن بالنگ آپشن پہ. لیکن اس انڈر 19 کے اندر مجھے ایک چیز نظر آئی کہ ان کے بیٹسمین, خاص کر کے مڈل آرڈر کے اندر آپ بات کریں, جنہوں نے آج 110 بھی کیے ہیں یا سوس نے کیا ہے, وہ مڈل آرڈر زیادہ سسٹینیبل ہے, ان کے اوپر وہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. اس نے ہر میچ کے اندر پرفارم کر کے دیا ان کو. اٹس اے بگ ٹارگیٹ. اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں سیمی فائنلس کے اندر, یہ آسک بڑی ہے. مجھے پتہ ہے انڈیا کی ٹیم میں بہت زیادہ ریلائنس ہے کہ آ کے اوپنرز ان کے پرفارم کریں گے جس طریقے سے وہ کھیلتے ہیں. مڈل آرڈر کے اندر ان کا مڈل آرڈر بھی سسٹینیبل ہے, اس نے آ کے بیچ میں پیچز میں اچھی اننگز کھیلی ہیں. لیکن افغانستان کے آگے یہ آسک پڑا ہے, کیونکہ خاص کر کے سیمی فائنل سپاٹ کی بات کریں. انفارچونیٹ, ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان والا سینیریو, یہ فارمیٹ بڑا غلط تھا کہ ہر ٹیم کو ایٹ لیسٹ اپنے آپ ساتھ میں کھیلنا چاہیے تھا, کیونکہ انڈر 19 میں ہمارے ناظرین کو بس اپڈیٹ کر دوں کہ تمام تر ایکشن آپ براہ راست PTV سپورٹس پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہم بھی آپ کو لمحہ بلمحہ وہ ایکشن بھی دکھا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. جی اویس, ایک تو اچھا ہے کیونکہ PTV سپورٹس اٹلی سے میچز دکھا رہا ہے. بس تھوڑا سا ایک ریکویسٹ ضرور تھی, ICC جب انڈر 19 کے ایونٹس ہوتے ہیں, جو ہم لوگ اس دن بات کر رہے تھے کہ آپ کو زیادہ موقع ان لڑکوں کو دینا چاہیے تھا. ایٹ لیسٹ اس میچ, جب آپ سپر 8 کی بات کرتے ہیں, سپر 6 کی, سب ٹیمز کو آپس میں کھیلنا چاہیے تھا. انگلینڈ نے ابھی تک انڈیا کے ساتھ ایک میچ بھی نہیں کھیلا اور وہ فائنلز میں پہنچ گیا. اس پہ ضرور مجھے تھوڑا سا کوشچن مارک تھا. لیکن کل اگر انگلینڈ کی باتیں اگینسٹ آسٹریلیا, جو آسٹریلیا کوالٹیز انڈر 19 کے اندر لے کے آیا تھا, مجھے یاد ہے بڑے کرکٹرز سے دیکھیں تو ایک ہی بات کر رہے تھے کہ آسٹریلیا وڈ بی فرم فیوریٹس ٹو ون دا ورلڈ کپ. انگلینڈ کا تب نام نہیں تھا, پاکستان کے خلاف بے شک وہ میچ جیتے لیکن تب بھی نام نہیں تھا. لیکن کل انگلینڈ نے جس طریقے سے چیز کیا, ان کی اسپن بالنگ آپشن کی بات کریں,
کل لارڈ ببوما میں بیٹھے ہوئے تھے, بڑا مجھے وہ مزہ لگا کہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے جس طریقے سے وہ ہائی ریٹ کر رہے تھے انگلش بیٹسمین کو بات کریں, دیٹ شوز کہ آپ کی انڈر 19 اسٹرینتھ کتنی امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے. لیکن یہ میچ اگر افغانستان اپنی پوٹینشیل پہ کھیلتا ہے, سمجھ گئے ہوں گے جن کی بات میں کر رہا ہوں, پوٹینشیل پہ اگر کھیلتا ہے تو افغانستان انڈیا کو مار سکتا ہے. مجھے تو خیر چیمپئن بنتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, اٹس ناٹ اے لانگ شاٹ. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جب ورلڈ کپ شروع ہوا تھا تو شاید آپ کو یاد ہو, میں نے کہا جتنا پوٹینشیل مجھے انگلینڈ کی ٹیم میں نظر آتا ہے کسی میں نہیں ہوتا. یہ ضرور ہمارے ہارنے کے بعد بھی آپ نے یہ کہا, مجھے بھی یاد ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا تھوڑا سا ضرور ہم ہلکا سا ٹچ کریں کہ پاکستان کا اس دن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان نے کس ریزن کے لیے اسٹریٹجی سے کہ چیز کو پریفر کیا. میں نے موئی شاہ صاحب آپ کو یاد ہے اس دن بھی کہا تھا 350 کر لیتے نا تو شاید ان کو آؤٹ کر دیکھیں ہمارے پاس ایک فریش ایگزامپل ہے کہ ہم نے ایشیا کپ کے فائنل میں خود بیٹنگ کی, 350 کے قریب سکور کیا اور ہماری بالنگ نے ان کو تیز تیز کر کے چھوڑ دیا. اور ایگزیکٹلی یہی ہوتا اگر ہم 300 بھی کر لیتے I might be too harsh saying this موئی شاہ صاحب, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن شاید میچ کھیلنے سے پہلے ہی ہم ٹورنامنٹ سے ذہنی طور پہ باہر ہو گئے. مطلب آپ 300 بھی کر لیتے نا, مجھے پوری امید تھی کہ 200 میں ہم نے انڈیا کو آؤٹ کر دینا. بالکل. جی امل آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آئی تھنک پاکستان کا پرسپیکٹو تو بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. موئی شاہ صاحب ہمیشہ ہمیں بھولنے نہیں دیتے یہ چیزیں, لیکن افغانستان انڈر 19 اس وقت کلیئر فیورٹس مجھے لگ رہے ہیں, ٹارگٹ 300 سے اوپر ہے. آل دو انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ بڑی ٹیلنٹڈ ہے, بٹ انگلینڈ از آلسو ان دا فائنل, تو بڑی انٹرسٹنگ ایک سچویشن بنی ہوئی. اچھا پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دا پاکستان والی سچویشن لٹل بٹ ایز ویل, کیونکہ جب میں سیناریو پڑھی تھی تو میرے ذہن میں تھا کہ بس اللہ میاں ٹاس جتوا دیں تو ہم لوگ پہلے بیٹنگ کر لیں گے تو سچویشن کچھ اچھی ہو جائے گی. لیکن وہ بڑا ایک انفارچونیٹ سی چیز تھی کہ ہم نے جب ٹاس جیتی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹارگیٹ چیز کریں گے, کیونکہ وہ بڑا صورتحال میں بھی یہی سمجھ آ رہی تھی کہ ہمیں جب چیز کرنے پہ ہم آئیں گے تو ہمیں اچھا خاصا رن ریٹ ریکوائرڈ ہوگا. اس کے باوجود وہ ایک امکانہ فیصلہ تھا, میرے لیے ٹاس کے اوپر ہی میچ وہ ختم ہو گیا تھا. لیکن خیر انہوں نے جو بعد میں بیٹنگ کوشش بھی ہمیں نہیں نظر آئی تھرو آؤٹ اس پروسیس میں. لیکن یہاں پہ جو افغانستان اور انڈیا کا میچ ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے انڈر 19 ٹیم میں جو تھوڑے سے لوپ ہولز مجھے ہمیشہ نظر آئے وہ یہ ہے کہ وہ پریشر کو بہت زیادہ ہینڈل نہیں کر سکتے. ان کے جو پلیئر ہیں سوریہ ونشی, ایون دو کہ وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں, بہت تیز بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, اس اسٹیج پہ جو ریکوائرمنٹ ہے T20I کے طور پہ خاص طور پہ وہ ان میں پوری نظر آتی ہے انڈر 19 کے حساب سے. لیکن پریشر میں ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا فائنل تھا ان کے اگینسٹ تو وہ تھوڑا سا لڑکھڑا گیا. اس کے بعد جو انہوں نے ان کی باڈی لینگویج سے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کافی گھبرائے ہوئے. تو یہاں پہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر مائنڈ گیم کے اوپر بات کریں تو افغانستان ان کو زیادہ شکست اس طرح سے دے سکتا ہے کیونکہ ٹارگیٹ اچھا ہے. سیمی فائنل میں 300 کا جب آپ اسکور بورڈ پہ ٹوٹل دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر ویسے ہی تھوڑا سا پریشر آ جاتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں گے. لیکن ابھی اگر وہ 6 اور 6.5 کے رن ریٹ سے کھیل رہے ہیں اور آغاز ان کو اچھا مل جاتا ہے تب ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ میرے خیال سے اگر یہ لوگ پاور پلے بغیر کسی وکٹ کے ایک وکٹ کے خلاف پہ بھی نکال جاتے ہیں تو آئی تھنک افغانستان کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا. کم از کم ان کو 3 وکٹیں ان دا پاور پلے لینی ہوگی تاکہ وہ پریشر ان کے اوپر ڈال سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں, یہ اوبیسلی چیس میں تو مومنٹم چاہیے ہوتا ہے. آپ بے شک 8 کی رن ریٹ سے کھیل رہے ہوں, جدھر وکٹ گری نا مومنٹم بدل جاتا ہے. بٹ آئی اگری وتھ سم پیپل, ٹھیک ہے سوریہ ونشی کو وہ زیادہ ریٹ کرتے ہیں. میرے لیے اس ٹیم میں اگر کوئی اسٹینڈ آؤٹ پرفارمر ہے وہ ایرن جارج ہے. مجھے لگتا ہے ایرن جارج از فار بیٹر دین سوریہ ونشی ان ٹرمز آف اننگز بلڈ کرنے کی جب بات آتی ہے. بٹ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اویس, موئی شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. عمل, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. لیکن جو سیمی فائنل ہے دوسرا انڈر 19 سیمی فائنل جو چل رہا ہے انڈر 19 ورلڈ کپ کا, تمام تر ایکشن براہ راست آپ PTV اسپورٹس پر دیکھ سکتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ ضرور کرتا رہے گا. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.